वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी काना मौजूदन क़ब्ल हुदूसिल अशिया व यबक़ा बअद फ़नाइल अशिया तफ़र्रद बिल अव्वलियत वल क़िदम व वसम कुल्ल शैइन मा अदाहु बिल फ़नाइ वल अदम कमा क़ाला अज़्ज़ शानुहु कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहह व कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व क़ाला कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यब्क़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलालि वल इकराम सुब्हान मन ला यख़्फ़ा अलैहि इख्तिलाफ़ुन निय्यात व ला यअज़ुबु अन्हु मआसिल इबाद फ़िल ख़लवात सुब्हानल्लाहिल्लज़ी मिन्हु ख़िल्क़तुल इबाद व इलैहिल मआद फ़मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन ख़ैरन यरह व मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला हुवल मलिकुल्लज़ी ला युनाज़अु फ़ी मुल्किहि व ला युज़ाद्दु फ़ी हुक्मिहि युअज़्ज़िबु मन यशाअु बिमा यशाअु व कैफ़ यशाअ व यरहमु मन यशाअु बिमा यशाअु कैफ़ यशाअ तअज़ीबुहुल मुसीईना अदलुन व अफ़्वुहु तफ़ज़्ज़ुल व नशहदु अन्न मुहम्मदन सय्यदुल मुरसलीन व खैरुल मुबश्शिरीन वल मुनज़िरीन व अहले बैतिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अल गुर्रिल मयामीन अल हुदात इला सिरातिम मुस्तकीम वल्लअनु दाइमु अला अअदाइहिम अअदाइद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल हक़ सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन यब्तग़ि गैरल इस्लाम दीनन फ़लन युक़बल मिन्हु व क़ाला ऐज़न इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। मुमिनीन इकराम, मेयारे दीनदारी के उन्वान पर, मेयारे तदय्युन, तक़वा, ज़ुहद, स्टैंडर्ड ऑफ पाइटी के उन्वान पर आज हमारा ये 5वां सिलसिला है, गुफ्तगू है। 4 गुज़श्ता जुमुआत में हम आपकी खिदमात आलिया में कुछ मारूज़ात पेश कर चुके हैं और कुछ आज पेश करेंगे और इंशाअल्लाह 5 खुतबे और इसी उन्वान पे आएंगे। मेयारे दीनदारी का पूरा ये अशरा बन जाएगा खुतबा-ए जुम्आ का। अल्लाह ने ये मुझे इज़्ज़त दी, वरना अशरे हमेशा मजालिस के होते थे, कभी दरसों के या खुतबों के अशरे नहीं हुए, मगर मैंने ये शुरू किया कि चलिए कम अज़ कम अशरात बन जाएं ताकि कुछ गुजारिशात आपकी खिदमात आलिया में पेश की जा सके। मोमिनीन इकराम, आज के खुतबे का आगाज़ मैं इस जुमले से कर रहा हूँ कि जो दीनदारी हम समझ रहे हैं डे टू डे लाइफ में, अपनी बेस्ट अंडरस्टैंडिंग में, अपनी तालीम व ताल्लुम से, अपने एक्सपीरियंस से, अपने एक्सपेरिमेंट से, अपनी एक्सरसाइज से, अपने ताईं जहद मुसलसल से, कोशिश से, स्ट्रगल से, एफर्ट से, हकीकतन वो मेयार दीनदारी का नहीं है। इसलिए ये गलत फहमियाँ दूर करने के लिए ये उन्वान मुंतखब किया गया। हम उमूमन ये समझते हैं कि हम अगर जुमा 8 दिन, जुमा के दिन नमाज पढ़ ली, सारा हफ्ता झूठ बोलते रहे, सारा हफ्ता अजियत देते रहे, सारा हफ्ता किसी का ख्याल न रखा, सारा हफ्ता कुरान न पढ़ा, हम बख्शे जाएंगे इसलिए कि जुमा पढ़ लिया। ये बचपन में मुझे याद है हमें ये पढ़ाया जाता था, सिखाया जाता था। प्राइमरी स्कूल में छुट्टी हो जाती थी जुमे के वक्त, हम जाके बाकायदा जुमा पढ़ते थे और यह तसव्वुर ये होता था कि अगले जुमे तक हम माफ़ हो गए, जो मर्जी करते रहे। ये नहीं है, ऐसा नहीं है बिल्कुल। ये दीनदारी, तदय्युन, दियानत, रिलीजियस जो इंसान की एक्टिविटीज़ हैं, ये पार्शल नहीं है, पार्ट टाइम नहीं है, ये फुल टाइम है। हम मुसलमान अगर पार्शल हों क्रिश्चियन की तरह, क्रिश्चियन में ये है
وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ چرچ آ جائیں، آپ کو فادر بخشوا دے گا اور اس کے بعد آپ جو مرضی کریں۔ میرے پاس بھی یہاں کتنے کرسچن آتے ہیں، ایک بہت بڑا کرسچن آیا تھا یہ 2 ویک پہلے میرے پاس یہاں پر، بہت بڑا آدمی ہے یہاں کا، عہدیدار بھی ہے آپ کے سٹی کا، بہت بڑا وہ عہدیدار ہے۔ تو مجھ سے کہنے لگا کہ فادر آپ مجھے بخشوا سکتے ہیں؟ میں نے کہا ہمارے یہاں یہ سسٹم نہیں ہے، ہمارے یہاں اگر آپ کو بخشوانا ہے تو پھر آئندہ گناہ نہیں کرنا۔ کہتے او دیٹ از ناٹ پاسبل۔ تو یہ چیز میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے عزیزوں، بزرگوں، یہ ذہن میں رکھ لو۔ اس کے بعد پھر آج کا خطبہ ہم شروع کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا مولا کائنات نے، غرر الحکم میں یہ ارشاد ہے، المصیبت بالدین اعظم المصائب۔ ہمارے ہاں بیٹا فوت ہو جائے، بیگم چلی جائے، شوہر چلا جائے، بھائی چلا جائے، ماں باپ چلے جائیں، دوست چلا جائے، کوئی بہت عزیز چلا جائے، ہمارے لیے بہت بڑی مصیبت ہوتی ہے۔ ابھی ملکہ بلتستان کو میں نے دفنایا یہ 3 دن قبل نیو جرسی میں۔ وہ کیا ان کا مقام تھا مجھے تو خیر معلوم بھی نہیں، کتنے ایکڑ میں ان کا محل تھا وہاں پر اور کتنے ان کے ایسٹس تھے۔ یہ برٹش گورنمنٹ سے ان کے ایسٹس چلے آ رہے تھے، والی چترال ہو گئے، یا آپ کے یہ گلگت کے والی ہو گئے، یا یہ بہاولپور کے آپ کے نواب صاحبان ہو گئے، یا ممدوٹ وغیرہ ہو گئے۔ یہ اس زمانے کی گویا ان کی جائیدادیں ہیں جو تھیں۔ تو میں نے یہ محسوس کیا کہ اینڈ تو پھر یہی ہے، اینڈ انسان کا تو یہی ہے، آخر تو 2.5 گز نیچے زمین کے دفن ہو جانا ہے۔ خواہ کوئی کوئین ہو یا کوئی کنگ ہو یا پرنس ہو یا پرنسس ہو یا نواب ہو یا مخدوم ہو، مصیبت بڑی ہوتی ہے۔ بڑی ان کی کمیونٹی اکٹھی تھی، اور خاص طور پہ یہ جو مجلس تھی ان میں بھی بہت بڑی کمیونٹی تھی۔ تو مصیبت بڑی یہ ہوتی ہے، بادشاہ مر جائے تو بڑی مصیبت ہے، علاقے کا سربراہ سردار مر جائے۔ اعظم المصائب، یہ امام علی کے جملے ہیں کہ جو سب سے بڑی مصیبت ہے المصیبت بالدین، وہ یہ ہے کہ بندہ دیندار نہ ہو۔ اس سے بڑی کوئی مصیبت نہیں۔ بندہ دیندار نہ ہو، اس کی بیگم دیندار نہ ہو، اس کے بچے دیندار نہ ہوں، اس کے پوتے نواسے دیندار نہ ہوں، اس کے ماں باپ دیندار نہ ہوں، بہن بھائی دیندار نہ ہوں، یہ سب سے بڑی مصیبت ہے۔ تو آج آپ یہ پلے باندھ لیں، اس مصیبت سے لڑنا ہے کہ خود بھی دیندار بننا ہے اور اپنے بھائی بہنوں کو بھی، اپنے اعزاء اقربا کو، اپنے خاندان کو، فیملی کو، جہاں تک ہمارا بس چلے ہم نے دیندار بنانا ہے۔ اسی دن اتفاق سے جس دن میں تلقین پڑھ رہا تھا ملکہ کی، تو اس دن میرے ایک دوست آئے قریبی، کہنے لگے کہ حضور آج میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا یار اب تو زمانہ گزر گیا، اب تو توبہ کا میرا نہیں خیال ہے کہ اب فرشتے بھی تمہاری توبہ قبول کریں گے۔ کہنے لگے نہیں کچھ سفارش کر۔ میں نے کہا ایسے سمجھ رہے ہو میں کہ رشتہ دار ہوں کوئی؟ خیر بہرحال انہوں نے، اللہ ان کو سلامت رکھے اور اللہ تعالیٰ ان کو خیر کی اور توفیق دے، سب بھائیوں کو دے، مجھے بھی، ہم سب کو ضرورت ہے کہ ہم ہمیشہ کے لیے اللہ سے ڈریں۔ فاقد الدین متردد بین فی الکفر والضلال، مولا کا ایک اور عجیب جملہ ہے، وہ بندہ بے دین ہے جس کو یہی پتہ نہ ہو کہ وہ ہدایت پہ ہے یا گمراہی پہ، وہ مسلمان ہے یا کافر ہے، اس کو پتہ ہی نہیں۔ یہ آج کل کے لڑکے لڑکیاں اللہ محفوظ رکھے ایسے بیٹھے ہوتے ہیں ساتھ کہ بندے کو شرم و حیا آ جاتی ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ ہو یہ تو اپنے خاندان، اپنے کسی جاننے والے کی بیٹی تھی یا کا بیٹا تھا۔ تو ان کو تھوڑا دین سکھائیں، دینداری سکھائیں، ان کی لک کم از کم دین والی ہونی چاہیے، کم از کم کو چلو داڑھی رکھ لیں، لڑکیاں جو ہیں کم از کم لباس ڈھیلا پہن لیں، سر پہ ذرا دوپٹہ رکھ لیں، پتہ چل جائے کہ یہ مسلمانوں کی لڑکی ہے۔ تو فاقد الدین وہ ہے، سرکار فرماتے ہیں وہ بندہ بے دین ہے کہ جس کا پتہ ہی نہ چلے کہ وہ مسلمان ہے یا کافر ہے، وہ بندہ بے دین ہے، وہ بے دین ہے۔ سرکار نے یہ جو کتاب میں عرض کر چکا ہوں غرر الحکم، جس میں 11,000 اقوال ہیں، 11,000 اقوال ہیں اس کتاب کے اندر، اس میں ایسی ایسی حکمتیں سرکار نے بتائی ہیں۔ ایک اور
ارشاد گرامی امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ، لا دین لمن دانا بولایت امام جائر لیس من اللہ، وہ بھی دین ہے، اس کا کوئی دین نہیں جو ظالم کو امام مان لے۔ یہ بڑی عجیب فکر ہے، اس کو ذرا توجہ سے سنیے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، یہ ہمارے امام خمینی نور اللہ مرقدہ الشریف جن کی برسی کل تھی، میں حاجی عباس رضا شاہ صاحب رضوی اور ان کی رضوی فیملی کا شکر گزار بھی ہوں، انہوں نے کل مجلس کا اہتمام کیا، اور میں آپ سے درخواست گزار بھی ہوں کہ شب جمعہ میں آپ تشریف لایا کریں، جو بھی قریب خاص طور پہ رہتے ہیں وہ ضرور آئیں، ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ اس کو ذرا مختصر بنانے کی، بہت طویل نہ ہو پروگرام، تو تھوڑی سی میں نے تقریر بھی کی تھی۔ تو امام خمینی نے، میں خود اس کا آئی وٹنس ہوں، میرے سامنے تقریر ہو رہی تھی، جیسے یہاں آغا تھے اور جہاں حاجی صاحب بیٹھے ہوئے وہاں میں تھا، بس اتنا، بلکہ اس سے بھی قریب جہاں سخی شاہ صاحب بیٹھے ہوئے یہاں میں تھا۔ تو آغا نے یہ فرمایا تھا یہ جملہ کہ میرے بچوں ذہن میں رکھنا، تم سے مجھے یہ کوئی امید نہیں کہ تم کافر ہو جاؤ گے، کلمہ شہادت چھوڑ دو گے، مجھے تم سے کوئی امید نہیں، تم یقیناً آخری وقت تک مسلمان رہو گے، شیعہ رہو گے، مگر تم سے مجھے خطرہ یہ ہے کہ کہیں اندر کا شیطان تم پر ایسا قبضہ نہ کر لے کہ اللہ کی بجائے اسے معبود سمجھنے لگ جاؤ، یعنی اندر کی خواہشوں کی۔ قرآن کہتا ہے کہ میرے حبیب آپ نے نہیں دیکھا کہ جس بندے نے اپنی خواہشوں کو خدا بنا لیا ہے، بعض اوقات ایگو کو ہم خدا بنا لیتے ہیں، اس سے بہت ضرورت ہے ہمیں دور جانے کی کہ کوئی ظالم آپ کا لیڈر نہ بنے، کسی ظالم کو، جابر کو، فاسق کو آپ اپنا لیڈر نہ مانیں۔ ایک مرتبہ مجھے دعوت ملی پیش نمازی کی، ابھی میں آپ کی طرف نہیں آیا تھا، میں مردد تھا بین نیو جرسی و نیو یارک جاؤں یا نیو جرسی میں رہوں، تو اس دوران میں مجھے ایک جگہ دعوت ملی پیش نمازی کی، بڑی تنخواہ تھی، $5000 تنخواہ تھی، گھر تھا، گاڑی تھی، انشورنس تھی، ہیلتھ انشورنس، گاڑی کی انشورنس، آلموسٹ کوئی 8-9 ہزار تنخواہ بن جاتی تھی، مگر شرط یہ تھی کہ ایک صاحب تھے، ان کے نیچے کام کرنا تھا۔ میں نے کہا بھی وہ صاحب داڑھی والے ہیں یا بغیر داڑھی کے ہیں؟ انہوں نے کہا وہ بغیر داڑھی والے۔ میں نے کہا میں ان کے نیچے کام نہیں کر سکتا، کیونکہ میں نے نہیں پڑھا ہے یہ سبق کہ میں ایسے شخص کے نیچے کام کروں کہ جو شریعت محمد پر نہیں چلتا ہے۔ داڑھی واجب ہے شیعہ مذہب میں، اور مڑوانا حرام ہے۔ ایک چھوٹی سی بات پر اگر وہ عمل نہیں کر سکتا، اگر وہ چہرہ مسلمانی نہیں کر سکتا، تو میں کیسے مانوں کہ اس کا دل مسلمان ہے؟ لہذا میں نے وہ آفر چھوڑ دیا، اور اس کے بعد پھر میں آپ کی خدمت میں آ گیا۔ مجھے کوئی شرمندگی نہیں، میں خوش ہوں، ابھی بھی خدا شاہد ہے، ابھی مجھے ایک آفر آئی تھی، اللہ کی ذات گواہ ہے اس کے اوپر، میں نے کہا نہیں، میں اپنے انہی بھائیوں کے پاس ٹھیک ہوں، مجھے یہ غریبی پسند ہے جس میں الحمدللہ یہ بہت معاونت میری کر رہے ہیں، اور میں کلمہ حق کہہ رہا ہوں، اور دنیا پوری ماشاءاللہ استفادہ کر رہی ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ ایک خطبہ جو آپ کا ہوتا ہے، کم از کم 1.25 لاکھ بندہ اس خطبے کو، 1.25 سے 1.5 لاکھ بندہ اس خطبے کو دیکھتا ہے، اندازہ لگائیں، لائیو یہ خطبہ 1.25 سے 1.5 لاکھ دیکھا جاتا ہے۔ جیو سے بڑی ریٹنگ ہو گئی ہے المیدی ٹی وی کی، اللہ کے فضل و کرم سے۔ اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے، زندگی دے، آپ نے میرا ساتھ دیا، میں بھی انشاءاللہ اچھی انرجی سے پھر آپ سے کہہ رہا ہوں ڈٹ کے خدمت کروں گا دین کی، اور الحمدللہ رب العالمین اللہ مجھے کامیاب و کامران فرمائے گا، اللہ آپ کو بھی کامیاب و کامران فرمائے گا۔ تو کوئی ایسا امام نہیں بنانا، امام سے مراد یہاں لیڈر ہے، ایسے کو لیڈر نہ ماننا جو ظالم ہو، جابر ہو، فاسق ہو، کافر ہو، اس کو نہیں بنانا۔ اسی طریقے سے ایک چیز اور، سم اللہ دین لمن دان اللہ بطاعت الظالم، سبحان اللہ، یہ عجیب روایت ہے، یہ ہمارے 2 اماموں سے روایت ہے، جن میں ایک امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ، دوسرے حضرت علی سلام اللہ علیہ ہیں۔ ان دونوں سے ہے اور حضور سے بھی ہے کہ وہ بندہ جو دین تو اللہ کا مانے مگر حکم کسی ظالم کا مانے، اس کے دین کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر اللہ کا دین مانا ہے تو حکم بھی اللہ کا مانو، حلال و حرام جو اللہ کا حلال و حرام ہے اس پر عمل کرو، حلال بھی اللہ کی طرف سے ہو اور حرام بھی اللہ کی طرف سے ہو۔ ایک اور حدیث عجیب ہے، تحف العقول میں ہے، صادق آل محمد علیہ السلام سے،
आपने इरशाद फरमाया ला दीना लिमन ला मुरुव्वत लह, उसका कोई दीन नहीं जिसके पास मुरुव्वत नहीं। मुरुव्वत क्या होती है? कर्टसी, छोटे बड़े का हया, छोटे बड़े का लिहाज, माहौल को देख के बात करना, इसको कहते हैं कर्टसी, रवादारी। ये पीटीवी पे बहुत पुरानी बात है, जब मैं पाकिस्तान में होता था एक प्रोग्राम आता था रवादारी, शायद आपको किसी को याद हो, जो पीटीवी पे, ये जो पीटीवी पाकिस्तान टीवी था, वो अभी ये चैनल वैनल कोई नहीं आए थे, एक ही टीवी होता था पीटीवी, वो अभी उस वक्त वो भी था, ब्लैक एंड वाइट भी था, अभी रंगीन भी नहीं आया था। उसमें मुझे कुछ दिन बुलाया गया। पीर सैयद आसिफ अली शाह गीलानी ये उसके होस्ट थे, अगर आपको याद हो, बड़ी दाढ़ी वाले, बड़ा उनका वो नूरानी चेहरा था, बहुत बड़ी टोपी भी पहनते थे, और 300 से ज़्यादा गदियों के वो पीर भी थे, यानी पीरों के पीर थे वो, इंडिया और पाकिस्तान में बड़ी गदियों के वो पीर थे, मुर्शिद थे। तो एक प्रोग्राम में मुझे अच्छी तरह याद है, जब उन्होंने मुझे बुलाया तो मैंने उनको यही अर्ज़ किया, मैंने कहा भाई हुजूर का तो इरशाद है कि जिसके पास रवादारी नहीं उसके पास दीन ही नहीं है। दीन रवादारी, दीन नाम है रवादारी का, यानी कर्टसी का नाम। देखिए आप मुझे बताएं, ईमान से बताएं, आजकल हमारे भाई बहनों में क्या कर्टसी है? कर्टसी नहीं है। कर्टसी पैदा कीजिए, रवादारी। कर्टसी ये होती है दूसरा अगर आप पर जुल्म करे तो आप अल्लाह के दीन की खातिर चुप हो जाएं कि आप जालिमों में शुमार ना हो और उसको भी सजा ना मिले, इसको कर्टसी कहते हैं। ये है दीन दयानत। ये बड़ी मुश्किल मंजिल है। मेयार तदय्युन में यार दीनदारी, ला दीन लिमन ला अहद ला, पहले भी बयान कर चुका हूं, आज फिर कर देता हूं, ये रिपीट हो रहा है जुमला। जो वादा खिलाफी करे, हुजूर ने फरमाया उसका दीन ही नहीं, वो दीन मोहम्मद पे है ही नहीं, जो वादा खिलाफ है। आप ईमान से बताएं, बंदों से वादा अगर आप करें, बंदों से मसलन मैंने आपसे वादा किया मैं आज का जुमा पढ़ाऊंगा, मुझे कहीं से ऑफर आ गई कि भाई आज आप जुमा ना पढ़ाएं तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैंने कहा नहीं, मैं माजरत चाहता हूं, मैं आपका इंतजाम कर देता हूं, मेरा वादा है न्यूयॉर्क वालों से, मैं वादा खिलाफी नहीं कर सकता। ये तो दीन दयानत की बात है। मैं अगर ये सोचूं कि नहीं इन्होंने बेचारों ने मुझे क्या देना है, थोड़ा बहुत कभी पहले 20-50 देते भी थे तो वो थे नहीं यहाँ पर 20-50 देने वाले भी, अब तो बिल्कुल कुछ नहीं मिल रहा, चलो मुझे वहाँ से $1000 मिल जाएगा, मैं छोड़ देता हूँ जुमा। ये है गुनाह, ये है गुनाह कबीरा। इसलिए कि मैं हिर्स में, तमा में, लालच में आकर मैं छोड़ गया हूँ अपना वादा। ये मौलाना की बाबत हो गया। यूं ही आप समझ लीजिए, आपने किसी भाई से वादा किया हम आपके घर खाने पे आएंगे, आपने माजरत भी नहीं की, कह भी नहीं, ये फेले हराम है, ये गुनाह कबीरा है। इन्नल अहद काना मसूला। अब आप मुझे बताएं, अगर बंदे से किया गया गुनाह कबीरा है, वादा न निभाना गुनाह कबीरा है, तो मैंने और आपने अल्लाह से वादा किया था आलम अरवा में नहीं या नहीं? जब अल्लाह ने कहा था कि मैं तुम्हारा मौला नहीं हूं, क्या हमने नहीं कहा था कालू बला अलस्तु औला मिनकुम? क्या अल्लाह ने वहां वादा लिया था या नहीं? अगर वादा लिया था तो हम डेली अगर अल्लाह के साथ वादा खिलाफी करें तो हम आदिल, मुत्तकी, दीनदार, मुतदय्यिन, जाहिद, मुत्तकी, परहेजगार कैसे हो सकते? इसलिए हमें सोचना है, हमने अल्लाह से वादा किया था कि वो मौला है, वो औला है। जब वो मौला है, वो अलस्त का जो वादा है, तो उस वादे के मुताबिक किसी और को मौला न माने अल्लाह के वो मनवाए, जैसे हुजूर को मनवाया या मौला अली को मनवाया या आइम्मा अतहार को मनवाया, बाकी लोगों को मौला नहीं। हमारे एक शाह साहब थे, ये जो गुजरात के लोग हैं ये जानते होंगे, वो गुजरात वाले ज़रा लेट भी आजकल बहुत आ रहे हैं, अल्लाह इनको हिदायत करे। अच्छा आजा, अच्छा माफ़ करना, अच्छा ठीक है, अच्छा खैर। वो गुजरात में एक हमारे चचा थे, हमारे वालिद साहब के, शिराजी साहब किबला सैयद शबीर हुसैन शिराजी, ये बहुत अरसा आपके जसोकी में पेश नमाज रहे, और उसके बाद यहाँ ये जो फिदा हुसैन शाह साहब का जो दुनी सईदा में बहुत ज़्यादा उन्होंने वक्त गुजारा वहाँ पर, तो वो हमेशा ये जुमला फरमाया करते थे कि वादा खिलाफ़ी का जहाँ तक ताल्लुक़ है, हम तो वादा खिलाफ़ी कर रहे हैं
اللہ ہی معاف کرے، ہم سب وعدہ خلافی کر رہے ہیں۔ جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا تھا اس مقصد پہ ہم نہیں چل رہے۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا تھا عبادت کے لیے، ہم عبادت میں کم وقت گزار رہے ہیں۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا تھا انس کے لیے، محبت کے لیے، انس ہمارے اندر کم ہے۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا تھا خیر خواہی کے لیے، الدین والنصیحت، ہمیشہ کہتا ہوں کہ دین نام ہے خیر خواہی کا، ہم بدخواہی کر رہے ہیں۔ اللہ نے ہمیں وعدہ وفا کے لیے پیدا کیا تھا، ہم وعدہ دغا کر رہے ہیں۔ اللہ نے ہمیں مہر و محبت و وفا کے لیے پیدا کیا تھا، ہم بے وفائی کر رہے ہیں، ہم نفرت کر رہے ہیں۔ جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا تھا اس مقصد پہ تو ہم پورے نہیں اتر رہے۔ میں کوشش کروں گا، آپ بھی کوشش کریں آج کے بعد ذرا اور بہتر ہوں انشاءاللہ۔ لیس للانسان، انسان کے لیے وہی کچھ ہوتا ہے کہ جو وہ کوشش کرتا ہے۔ لیس للانسان الا ما سعی، جو کچھ آپ کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ السعی منا والاتمام من اللہ، کوشش ہم کریں گے اور اسے پورا اللہ عز و جل فرمائے گا۔ تو یہ جو عنوان ہے تو بڑا خطرناک عنوان۔ میرے شاگرد کہہ رہے ہیں کم نجف سے کہ آغا صاحب کیا آپ نے یہ المہدی چھوڑنے کا ارادہ کر لیا کہ آپ یہ ٹاپک رکھ؟ میں نے کہا نہیں، المہدی والے ماشاءاللہ اس سے سخت ٹاپک بھی چلے ہیں، اللہ کا فضل و کرم ہے، وہ خود بڑے دیندار ہیں۔ میرا مقصد تو صرف یہ ہوتا ہے کہ میں خود دیندار بنوں اور میرے ان بہن بھائیوں تک یہ میسج پہنچ جائے جن کو ہنوز یہ میسج نہیں پہنچا۔ چلیے اچھی خبر یہ بھی ہے کہ آج سے پابندیاں بھی تقریباً ختم ہو گئی ہیں آلموسٹ۔ اب آپ کو ضرورت نہیں ہے 6 فٹ کی، آپ اب بتائیں لوگوں کو جو 6 فٹ کے چکر میں نہیں آ رہے تھے ان کو کہیں آپ آنا شروع کر دیں، جمعے کے اندر آئیں۔ اور پولیس والوں کا شکریہ جو کہہ رہے ہیں 6 فٹ کے باوجود بھی بیچاروں نے کہا کہ آپ باہر کھول لیں، ہم باہر روڈ بند کر دیں گے۔ یعنی اتنی اچھی پولیس میرے خیال میں شاید ہی دنیا کی ہو جتنی بروکلن کی ہے۔ انہوں نے کہا ہم یہاں پر باقاعدہ 1 گھنٹہ دونوں طرف وہ کیا کہتے ہیں، کون کہتے ہیں، کونز لگا دیں گے، گاڑیاں کھڑی کر دیں گے، کہہ دیں گے المہدی والے جمعہ پڑھ رہے ہیں۔ دیکھیے کتنے اچھے ہیں وہ لوگ، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یوں کر دیں گے۔ چیف نے مجھے ایک دن کہا ایک دن میں تیرے پیچھے جمعہ بھی پڑھ لوں گا، ہاں تاکہ میں آپ فوٹو لے لینا کہ چیف پولیس جمعہ پڑھ رہا ہے۔ آیا تھا، یاد ہوگا آپ کو، یہاں آیا بھی تھا۔ اس نے کہا میں جمعہ بھی تیرے پیچھے پڑھوں گا، ٹی وی والوں سے کہنا وہ بے شک کر دے۔ میں نے کہا وہ یہ نہ کہیں کہہ دے کہ تو کنورٹ ہو گیا۔ کہتا کوئی بات نہیں، لکھ دیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دیکھیے کتنے وسعت ظرف والے یہ لوگ ہیں۔ آپ اس سے استفادہ کریں میرے بھائیوں میری بہنوں، سینٹر کی رونق بنیے۔ شب جمعہ میں بھی آئیے، اب شب جمعہ باقاعدہ شروع ہو چکی ہے الحمدللہ، اور میں بھی آلموسٹ آ رہا ہوں، سوائے ایک شب جمعہ جو میری کوئی مجبوری بن گئی تھی، ڈیتھ ہو گئی تھی کہیں۔ میں انشاءاللہ اس شب جمعہ کو بھی آؤں گا۔ کل ہمارے پاس مجمع بہت کم تھا، مجھے بڑا افسوس بھی ہوا ہے، لنگر آیا تھا 50 بندوں کا، تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ آپ حضرات کم از کم 50 ایک بندے تو آئیں، چلو 25 آ جائیں تو کم از کم 30 کا ہم لنگر منگائیں تاکہ انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے۔ اور سنڈے کو مجلس ہے اس دفعہ امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ، آپ نے اس میں ضرور پہنچنا ہے۔ 7 بجے مجلس شروع ہوگی، ٹھیک 8 بجے میں بیٹھ جاؤں گا، پابندی ہوگی وقت کی۔ انشاءاللہ آپ کو بالکل شکایت نہیں ہوگی، جیسے پچھلی مرتبہ 2-3 دفعہ سے کوئی شکایت نہیں ہو رہی۔ اللہ آپ کا بھلا کرے، اللہ آپ کے مرحومین کی مغفرت فرمائے، اللہ مجھے اور آپ کو مزید نیک بنائے، اور جو ہم نے دین سیکھا ہے آج کے 5ویں خطبے میں اللہ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق خیر نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین۔ الحمد للہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ مومنین کرام، یہ دوسرا خطبہ جو المہدی سینٹر بروکلن نیو یارک میں 4 جون 2021 کو ہو رہا ہے، اس میں ہم سب سے پہلے تو اپنے آپ کو پھر آپ سب کو دعوت دیتے ہیں توبہ کی، توبۃ نصوحا،
کی۔ توبہ، ریپینٹنس یا فارگیونیس یہ اس لیے ہوتی ہے کہ اللہ سابقہ گناہوں کو ہمارے معاف فرما دے اور آئندہ ہم کوشش کریں کہ گناہ نہ کریں۔ انسان ہے، غلطی کا امکان ہے۔ میں اپنے مولا و آقا کا ایک جملہ آج آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں جو میں نے اس وقت سنا تھا جب میری داڑھی نہیں آئی تھی، اور آج تک میں اس کو امید کی ایک کرن سمجھتا ہوں۔ اور وہ جملہ یہ تھا، کسی نے مولا کائنات سلام اللہ علیہ سے پوچھا کہ سرکار یہ بتائیے کہ اگر ہم توبہ کر لیں اور پھر گناہ کریں، توبہ کر لیں پھر گناہ کریں، آپ مجھ سے کئی مرتبہ توبہ پر درس سن چکے ہیں، خطبے سن چکے ہیں، بیٹھے ہوئے جو بات کرتے ہیں ان میں بھی سن چکے ہیں، بلکہ میں گزارش کروں گا جب آپ بیٹھے ہوں تو ادھر ادھر کی بات نہ کریں، کوئی نہ کوئی دین کی بات پوچھ لیں، مسئلہ پوچھ لیں کوئی۔ تو میں نے محسوس کیا کہ سرکار کا یہ جو جواب تھا مجھ جیسے ایک گناہ گار کے لیے، مجھ جیسے بہت چھوٹے آدمی کے لیے، مجھ جیسے حقیر ترین انسان کے لیے یہ بہت بڑی امید ہے، رمق ہے امید کی۔ اور وہ یہ سرکار سے جب پوچھا کہ سرکار ہو جاتا ہے گناہ، ہو جاتے ہیں، پھر ہم کیا کریں؟ تو آپ نے کئی ارشادات فرمائے، ایک ارشاد بیان کر رہا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ گناہ پر گناہ ہوتے رہیں، اللہ عز و جل معافی پہ معافی دیتا رہتا ہے، اس لیے کہ جب تک شیطان میں بہکانے کی صلاحیت ہے اس وقت تک اللہ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا رہتا ہے۔ لہذا انشاءاللہ ہم ہر جمعہ میں، ہر شب جمعہ میں، ہر سنڈے کو، ہر مجلس میں، ہر محفل میں، ہر درس میں، ہر اسکول میں، ہر بحث میں، ہر سیشن میں اللہ سے توبہ طلب کرتے رہیں گے اور اپنے مولا کے ارشاد کے مطابق امید رکھتے رہیں گے کہ وہ ہم غریبوں پر رحم فرمائے اور ہمارے اوپر ایسی مہربانی فرمائے کہ ہم کسی وقت بھی بن بست میں، بلوارڈ میں جس کو کہتے ہیں، نہ پہنچ جائیں کہ جہاں آگے کوئی ایگزٹ نہ ہو۔ یہ جو ہفتہ رواں ہے اس میں کچھ اوکیجنز ہیں۔ ایک تو کل کا جو دن تھا، حضرت آیت اللہ العظمیٰ فقیہ اہل بیت، مرجع عالی قدر، مجتہد اعظم، رہبر عظیم الشأن انقلاب اسلامی، بنیان گزار جمہوریہ اسلامی ایران، حضرت امام خمینی نور اللہ مرقدہ الشریف کی برسی تھی۔ کل 3 جون کو ان کی ڈیتھ ہوئی 1999 میں، 89 میں ان کی ڈیتھ ہوئی تھی۔ تو کل ان کی اینیورسری تھی، برسی تھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو امام خمینی کے چھوڑے ہوئے راستے کو اڈاپٹ کرنے کی توفیق خیر نصیب فرمائے۔ میں نے کالم بھی لکھا تھا، پچھلے سال بیسیکلی لکھا تھا، وہ آج شیئر آج کیا ہے، اتفاق سے پچھلے سال شیئر ہی نہیں کر سکے تو آج میں نے وہ شیئر کیا ہے۔ کل تھوڑی سی مجلس بھی پڑی تھی مگر کل ٹی وی والے غائب تھے اس لیے وہ ریکارڈ نہیں ہو سکی، اور طویل زحمت دینی بھی نہیں کیونکہ ٹائم اتنا نہیں۔ میں نے حضرت امام خمینی کو جو خود آبزرو کیا قریب سے یا بعید سے، میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ وہ واقعاً معصومین اور تالی تلو المعصومین کے بعد جو غیر معصوم پایس لوگ ہیں ان میں تقریباً سر فہرست والے لوگوں میں شمار ہوتے تھے۔ ان کی بڑی خوبیاں تھیں، وہ حوصلہ، صبر، استقامت جو ان کی تھی، شجاعت، بہادری، کرٹسی، دوسرے کا احترام کرنا، چھوٹوں پہ شفقت کرنا، بڑوں کا احترام کرنا، یہ ان کے اندر اس قدر تھا کہ ایک چھوٹی سی مثال میں عرض کروں گا۔ آیت اللہ العظمیٰ آغائے توسلی جو مرجع تقلید بھی رہے امام خمینی کے بعد، یہ اس بات کے گواہ ہیں، گواہ تھے گویا یوں کہوں، کہ میں جب ان کی خدمت میں حاضر ہوا، آخری مرتبہ بیمار تھے، گھر پہ ہی تھے، تو میں نے کہا ملاقات کا وقت چاہتا ہوں، تو آغا توسلی نے کہا کہ آغا ملاقات کے قابل نہیں ہے، ملاقات منع، ملاقات نہیں ہو سکتی۔ مجھے پاکستان آنا تھا، یہ یوں سمجھ لیجئے کہ مئی کی بات ہے، اینڈ آف مئی کی تقریباً بات ہے۔
मई का आखिरी अशरा होगा। उसके बाद ये हॉस्पिटलाइज हो गए थे। तो मैंने उनसे कहा कि क्या ये मुमकिन है कि आप मेरे लिए इजाज़ा ले लें। मैंने इजाज़ा नहीं लिया था, खुम्स का जो इजाज़ा होता है, वकालत कह लें आप, जो उमूमी वकालत जिसको आप कहते हैं, मैंने इजाज़ा लेना था। पढ़ने पढ़ाने में मसरूफ़ रहे। तो वो मुझे कहने लगे, आगा तवस्सुली कहने लगे कि नहीं, इजाज़ा विजाज़ा आगा जो है वो नहीं लिखेंगे और ना मैंने उनको कुछ कहना है, वो तुम वापस चले जाओ। वो मेरे दोस्त भी थे, बुज़ुर्ग दोस्त थे। तो मुझे कहने लगे खाना वाना खाना है तो बताओ, आ जाओ, खाना खिला देता हूँ मैं तुम्हें। अगर अहमद खुमैनी को मिलना है, जो हाजी आगा हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अहमद खुमैनी उनके बेटे थे, उनसे मिल सकते हो। तो ये मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि वो कितने मेहरबान थे। मैंने उनको कहा ऐसे करो कि मेरा ये ख़त ले जाओ। आगा तवस्सुली से मैंने कहा, ख़ुद वो आयतुल्लाह थे, मैंने कहा ख़त ले जाओ आगा के पास, तुम तो आप तो जा सकते हैं ना अंदर, ख़त ले जाए आप मेरा। और अगर आगा हूँ तो उनसे ज़रा ख़त दिखा देना कि सखा हुसैन ने इजाज़ा मांगा है, दे दे इजाज़ा तो ठीक है, नहीं तो मैं 1 घंटा बाहर बैठा। मैं 1 घंटा बाहर बैठ गया। तकरीबन कोई पौन घंटा गुजरा होगा कि वो हंसते हुए आए। मुझे कहते हैं तू खैली खुशकिस्मती, तू कैसा खुशकिस्मत है, आगा ने लिख दिया है तेरे लिए। मेरे पास वो लिखा हुआ मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि ज़िंदगी की आखिरी तहरीरों में एक तहरीर मुझ फ़कीर के लिए उन्होंने लिखी थी। ये गरीबुल वतन तालिब इल्म के लिए, छोटे से तालिब इल्म के लिए इतनी शफ़क़त करना, ये बहुत बड़ी कमाल की बात है। ये बहुत बड़ा इर्तिक़ा होता है इंसान का। अल्लाह ताला हम सब को उनके रास्ते पर चलने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। एक और जो ओकेजन था वो ये था कि ये जो कल का दिन था, एक बहुत बड़ी मुसीबत का दिन भी रहा है। ये अयूब के दौर में मैंने मैसेज भी आप लोगों को भेजा था। 118 शियायान अली अज़ादारान हुसैन को वो आशूर का दिन था उस साल, ठेरी में, खैरपुर के पास जो है ठेरी सिंध में कत्ल किया गया, शहीद किया गया था कुल्हाड़ियों से। उस वक्त तो गने वने इतनी नहीं रवाज था। और फिर जो बच गए थे बेचारे, यानी कुछ तो उसी वक्त शहीद हो गए थे, कुछ बच गए थे, तो इमाम बारगाह को, करबला नाम था उस इमाम बारगाह का, आग लगा दी गई थी, तो वो बाकी जिंदा जल गए थे। तो ये 118 शुहदा की गोया बरसी थी कल। इस एतबार से भी कल की जो मजलिस थी हमने उसमें अल्हम्दुलिल्लाह जिक्र भी किया, फातिहा भी पढ़ा। आप भी आएँ, हम फातिहा पढ़ते हैं, इखलास पढ़ते हैं, यासीन वगैरह पढ़ते हैं। आपके मरहुमीन को भी उसको हम भेजते हैं, उसमें ज़रूर आप शब जुमा में तशरीफ़ लाएँ। अल्लाह ताला आपको भी तौफ़ीक़ दे और मुझे भी तौफ़ीक़ दे, बानियान को जज़ा दे और हम सब के मरहुमीन की मग़फ़िरत फ़रमाए और इन शुहदा को शुहदाए करबला के साथ महशूर फरमाए। 118 शुहदा का एक कातिल भी कैफरे किरदार तक नहीं पहुँचा। जिस तरह 2 शहीद हमारे जड़ावाला में हुए हैं लास्ट वीक, उनका भी कातिल पकड़ा गया है, मगर मैं यकीन से कहता हूँ कि वो भी कैफरे किरदार तक नहीं पहुँचेगा, इसलिए कि सिस्टम हमारे मुल्क का, पाकिस्तान का, FIR होती है तो वो झूठी, वकील साहिबान होते हैं तो वो झूठे, जज साहिबान होते हैं तो वो झूठी शहादतें ज़्यादा प्रेफर करते हैं सच्ची शहादतों के बजाय, क्योंकि ब्रिटिश का निज़ाम अभी तक चल रहा है। अगर इस्लामी निज़ाम आ गया होता, ज़ियाउल हक ने हमें 11 साल तक धोखा दिया, मगर वो निज़ाम इस्लामी नाफिज नहीं कर सका। आज भी वही ब्रिटिश का सिस्टम है। अल्लाह हमारे मुल्क में इस्लामी निज़ाम ले आए ताकि जो जुल्म हो रहे हैं उन मज़ालिम से हुकूमत निपटे और ज़ालिमों को कैफरे किरदार तक पहुँचाए। एक और भी मैं इशू जल्दी जल्दी रेज़ करना चाह रहा हूँ और वो ये है कि कुछ ज़्यादती शियों के साथ ये भी हो रही है कि कुछ निसाब जो है प्राइमरी मिडल वगैरह का, उसमें बनी उमैया की तारीफ़ें, यजीद के वालिद की तारीफ़ें, हत्ता कि यजीद और यजीदियों की हुकूमत की तारीफ़ें और अली व हसनैन शरीफैन को माइनस किया जा रहा है उस कोर्स से। मैं हुकूमत पाकिस्तान से ये कहूँगा कि ये बहुत बड़ा जुल्म है, ताद्दी है, बर्बरियत है, और जो राइट है मुसलमानों के, जो राइट्स हैं शिया और सुन्नियों के, उनसे उनको पामाल किया जा रहा है और ममलिकत को वहाबी इज़्म की तरफ धकेला जा रहा है, जिससे सिवाय टेररिज्म के,
سوائے کفر کے فتووں کے، نہ پہلے کچھ ملا ہے نہ پھر کچھ ملے گا۔ اللہ ہمیں بھی توفیق دے، ہم اپنے وطن عزیز مملکت خداداد میں جو وائلنسز ہو رہے ہیں ان کے خلاف آواز اٹھائیں۔ اللہ اس ملک کو خطہ امن بنائے، اور دنیا بھر میں جہاں جہاں شیعہ اور مسلمان محبان اہل بیت آباد ہیں وہ زندہ و سلامت رہیں۔ اللہ آپ کی توفیقات عالیہ میں بھی اضافہ فرمائے، رزق و مال اہل و عیال میں برکت عطا فرمائے۔ ہمارے بہت ہی قریبی عزیز چھوٹے بھائی برخوردار جو حیدر میاں حیدر رضوی جو انتقال کر گئے، بختیار رضوی کے بڑے بھائی، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو متعالی فرمائے۔ آج شب میں انشاءاللہ نماز وحشت قبر بھی ان کے لیے پڑھی جائے گی، اور ان کے والد کا نام ہے سید حیدر حسین رضوی۔ انشاءاللہ اللہ ان کے درجات متعالی فرمائے گا، اور یہاں پر انشاءاللہ پھر ہم آپ کو دوبارہ سنڈے کے دن ملیں گے مجلس امام جعفر صادق علیہ السلام کے دوران۔ اللہ کریم آپ سب کو ڈھیر خوشیاں نصیب فرمائے، اور علی کے شیعوں کو انحائے عالم میں آباد و شاد فرمائے۔ آپ کے مرحومین، ہمارے مرحومین جن کے مذکورین جن کا ذکر کیا کہ درجات متعالی ہوں، ہم سب کا خاتمہ علی الخیر ہو، اور ہمارے جو مریض ہیں حاجی سلامت علی صاحب کو اللہ مکمل شفا دے، حاجی عباس رضا شاہ صاحب رضوی کو مکمل شفا دے، راجہ شہزاد حسن کو اللہ مکمل شفا دے، سندس اور کمل چٹھا کو اللہ مکمل طور پر شفایا فرمائے، معراج جعفری کو اللہ مکمل طور پہ شفایا فرمائے، خاور علی خاوری صاحب کو اللہ مکمل طور پہ شفایا فرمائے، سخی حسین شاہ کی آنکھوں میں جو تکلیف ہے اس تکلیف کو اللہ مکمل طور پہ ختم فرمائے، اور دیگر جو منظورین ہیں جیسے ہمارے جو چھوٹے خلیفہ ہیں ناصر، ان کی اہلیہ علیل ہیں ان کو بھی، اور ڈاکٹر اعجاز علیل ہیں ان کو بھی، اور عابدہ حسین جن کے بچوں کے بقول ابھی ان کی کال آئی تھی کہ ان کا وقت آخر آ گیا ہے، مگر پھر بھی کہتی ہیں کہ المہدی کے جمعہ میں اگر دعا ہو جائے کیا معلوم کہ خدا کوئی معجزہ کر دے۔ عابدہ حسین کے لیے بھی، اور ان کے میاں محمد حسین بھی، وہ بھی کرونا کی وجہ سے علیل ہیں۔ تو جتنے بھی ہمارے بھائی بہن وینٹیلیٹرز پہ ہیں اللہ ان کو شفا دے۔ ارشاد بیگم کے لیے بھی میں دعا کرتا ہوں اللہ ان کو بھی مکمل طور پر شفا دے۔ پروفیسر راجہ حسن رضا صاحب کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم ان کو شفائے کلی عطا فرمائے۔ ہمارے علی احمد کے لیے بھی، ان کی بیگم کے لیے بھی، آغا مختار کی بیگم، آغا اصغر کی بیگم، اور دیگر جو منظورین ہیں ان سب کے لیے میں دعا کرتا ہوں اللہ کریم ان سب منظورین کو شفائے کلی عنایت فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى امام المسلمین وقائد الغر المحجلین علی بن ابی طالب وعلى سیدۃ نساء العالمین وبضعۃ رسول خاتم النبیین فاطمہ بنت محمد والحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ وعلی بن الحسین ومحمد بن علی وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الحجة القائم المهدي اللهم عجل لنا فرجه وسهل لنا مخرجه واكحلنا بنظرة منا إليه واجعلنا من المستشهدين بين يدي إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم